भी लगती है, पता नहीं शुआरा यहाँ भी भागते हैं और जलसे में भाग जाते हैं देख के, है कि नहीं कि मौला आए हुए तो कम पढ़ना है। होता क्या है कि नौजमा ये चाहते हैं कि हम अपनी निजामत की धाक बिठा दें और जितनी तकरीरें हमको कुरान शरीफ के ताल्लुक से याद है वो पहले हम कर दें, उसके बाद किसी कारी कुरान को बुलाएं। कारी कुरान भी समझता है कि स्टेज मिला है, कुर्सी मिली है, जितनी सूरतें याद है पढ़ दूँ आज, तो वो वक्त लोगों का ज़ाया होता जाता है। निजामत वाले ने आधा घंटा पौन घंटा खा लिया, उसके बाद कारी साहब ने ठीक है ना उठा के पौन घंटा घसीट दिया वो शबासरा के लहजे में। उसके बाद जब फिर नात नबी की बात आती है तो जितने अशार याद होते हैं और वसल्लम की तारीफ में जितनी बातें कही जाने वाली होती हैं वो तमाम बातें वो कह देता है। उसके बाद नाते नबी के लिए वो ठीक है नहीं कह लीजिए बुलाता है शायर को, और शायर जब स्टेज में माइक पकड़ लेता है और लोगों को जब गरमा लेता है और जब उसे दाद और खाद मिलनी शुरू हो जाती है तो माइक छोड़ने का नाम नहीं लेता, जब तक कि एक आध डेढ़ घंटे कम से कम डेढ़ घंटे खाते हैं शुआरा, ठीक है नहीं। और पैसे भी इनामात लोग देते जाते हैं, वो लेते जाते हैं, देते जाते हैं, लेते जाते हैं। अरे क्या भीख मांगी का तरीका बना लिया आप ने, ठीक है नहीं। मांगने हैं तो और जगह मांगे, अल्लाह के रसूल का नाम ले रहे हो पैसा मांग रहे हैं, ये तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं, ठीक है ना। इसी वजह से जलसों की रौनक खत्म हो गई और लोग शरीक होना छोड़ दिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 20 आदमी स्टेज पर है और 10 आदमी सामने बैठे हैं, बस पूरा पिंडा खाली, जो है वो कहाँ टहल रहे हैं, दुकानों में टहल रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं, और जो कुछ है तो रजाकार के बिल्ला लगा लिए, डंडा ले लिए, लोगों को हाथी फिर रहे कहाँ कहाँ पता नहीं। तो वक्त ज़ाया होता है, पैसा ज़ाया होता है, पैगाम कुछ मिलता उलता नहीं है। लिहाजा आपको ये इस्लाह करनी होगी कि शुआराए रसूल को बुलाइए, ठीक है, लेकिन एक हल्की सी नात हो और जो सबसे अच्छे मुकर्रिर हो उसके अंदर उनकी बात आप कराइए, ठीक है ना। होता क्या है कि सबसे जो भतीजे रहेंगे उनको पहले, उसके बाद करते करते सबसे अच्छे जो बुजुर्ग दीन माने जाते हैं आप हजरात के हिसाब से सबसे आखिर में लेकर आएंगे, जब 12:30 1 2 के बाद उनको लेकर आएंगे, जब तक मजमा खाली हो चुका होगा लोग सो चुके होते हैं, तो कोई फायदा नहीं होता है। आप तबलीगी अहबाब से फायदा उठाइए और ये देखिए कि मगरिब बाद फौरन मस्जिद के अंदर उनकी बात शुरू हो जाती है, न तिलावत होती है न नात होती है। अरे बोलिए, न तिलावत न नात, पूरा थोड़ा सा इशा मुअख्खर करते हैं और 2 2.5 3 घंटे की मुसलसल 1 या 2 आदमी की बात हो जाती है, पूरा पैगाम लोगों को पहुंच जाता है, ठीक है ना, फायदा हो जाता है। मैं गया था एक बार ईदगाह रामनगर वाली मस्जिद में, वहाँ मकतब चल रहा था, लॉकडाउन में कुरान शरीफ खत्म था कुछ बच्चों का बच्चियों का, तो उसके अंदर उन लोगों ने मस्जिद के अंदर कुरान रख लिया। और मस्जिद के अंदर रखने से वो सारा जो आप चंदा करते फिरते हैं माइक में टेम्पो लेकर वो बच जाएगा, क्योंकि पिंडा का पैसा बच जाएगा, माइक का पैसा बच जाएगा। पैसा खर्च कहाँ होता है, इसी होता है ना, पिंडा और माइक में, और परेशानी आपकी कम हो जाएगी। मस्जिद का माइक इस्तेमाल कर लेंगे, मस्जिद का शहर सब इस्तेमाल हो जाएगा, लोग मस्जिद में आएंगे। तो इस तरह आपको इस्लाह करनी जलसों के अंदर। और मगरिब बाद फौरन शुरू कराना है, इंशाअल्लाह क्या कराना है, मगरिब बाद फौरन शुरू कराना है और इशा की नमाज को थोड़ा सा मुअख्खर कर देना है, आधा घंटा 1 घंटा पौन घंटा, और उसके बाद इशा पढ़ के लोग अपने घर को लौट जाएंगे। तो ये आपको सबसे पहले काम करना करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात जो खास तौर पर ठीक है नहीं नौजवान हजरात से मुझे ये कहनी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के बारे में जब तौसीफ़ी कलिमात कहना शुरू करते हैं तो हम लोग बरेलवी भाइयों का अंदाज पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं, बरेलवी भाइयों का अंदाज पकड़ लेते हैं, जैसा अभी तलसा यहाँ हो रहा है, ठीक है नहीं। उसमें क्या है कि आप सल्लल्लाहु को हम बहुत ज़्यादा ठीक है नहीं बढ़ाते हैं, और आपने मना फरमाया लततरूनी कमा तरतिन नसारा, कि तुम लोग मुझे इतना न बढ़ाओ जितना कि नसारा ने ईसा इब्न मरयम को बढ़ाया था, उन्होंने उनको खुदा बना दिया। क्या बना दिया, खुदा बना दिया। अल्लाह अल्लाह है और रसूल क्या है, रसूल अल्लाह की मखलूक है। क्या है, मखलूक है। कितना फ़र्क है खालिक और मखलूक में, अरे बोलिए, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है ना। मैं रसूलुल्लाह की शान में तौहीद नहीं कर रखा, रखिएगा, तौहीद की डांडी अलग है और रिसालत की डंडी क्या है, अलग है, दोनों मिलती नहीं है। हम लोग ऐसा बयान करते हैं कि दोनों मिल रही है, ठीक है नहीं। बहुत से हजरात ये कह देते हैं, ठीक है नहीं, मुकर्रिर हजरात कह देते हैं, बड़े बड़े लोग कह देते हैं कि खुदा के बाद कोई बुजुर्ग है तो रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी है। खुदा की बुजुर्गी किसी और नौइयत की है और रसूलुल्लाह की बुजुर्गी किसी और नौइयत की है। अल्लाह बुजुर्ग रसूल जब बुजुर्ग होंगे अल्लाह का नाम लेके दुआएं करके नमाज पढ़ के अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे, और अल्लाह की बुजुर्गी इन सब चीज़ों के मोहताज है क्या, वो भी किसी का नाम लेगा, वो भी दुआएं करेगा, अरे वो भी नवाफिल पढ़ेंगे, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक।
تو وہ بزرگی ایک الگ نوعیت کی ہے اور یہ بزرگی الگ نوعیت کی. ہم یہ کہیں کہ انسانوں میں سب سے افضل ترین، انسانوں میں سب سے افضل امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی ہے، لیکن نہیں ایسا کہنے میں کیا ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے یا حضور کی تعریف کم ہوگی، توصیف کم ہوگی؟ کم نہیں ہوگی. ہاں توحید اور رسالت میں فرق رہے گا میرے عزیزو. قرآن پڑھو، قرآن کتنا واضح لکیر کھینچتا ہے کہ نہیں، الوہیت کے اندر اور رسالت کے اندر، اور ہم دونوں ڈانڈیوں کو ملا دیتے ہیں. اور آپ ہی اپنے اسٹیج میں جب بات کہیں گے تو آپ کی بات لوگ سند مانیں گے اور وہی بات پھر نقل کریں گے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یوں کہیے کہ نہیں، اللہ کے وحدانیت کے بعد یا کلام اللہ کی تلاوت کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے فنا کو بلا رہا ہوں. سمجھ گئے؟ اس کے لیے دونوں ڈانڈی ملانا ضروری نہیں ہے. یہیں سے برائی پھیلتی ہے اور پھر آگے چل پڑتی ہے. دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تھوڑی چھوڑا کہ ہم ان کے اوصاف بیان کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کر دیا ہے. کوئی ضرورت اس کے اندر ہے ہی نہیں ہم ان کی تعریف کریں، توصیف کریں. تو حضور بڑے ہوں گے، حضور بڑے ہیں. ساری دنیا نے ان کو بڑا مانا ہے. کیا اپنے، کیا غیر، کیا دشمن، کیا دوست، سب نے ان کو بڑا مانا ہے. وہ حضور بڑے ہیں، ہمارے جان اور ہمارے مال سے بھی زیادہ عزیز ہیں، لیکن خدا تو نہیں ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضور سے. بھی ایک شاعر پڑھ رہے تھے کوئی، ہے کہ نہیں، سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہیں اللہ کے رسول سے؟ ابوبکر صدیق. روایتوں کے اندر آتا ہے یہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور آپ نے بھی تقریروں میں یاد کیا ہوگا کہ آپ وسلم کے دنیا سے جانے کا اشارہ آپ ہی نے پہچانا تھا، ہے کہ نہیں. اس کے بعد آپ کے منہ سے جب بیٹھتے تھے تو آپ کے منہ سے بھنے ہوئے گوشت کی بو سی آتی تھی حکما سے، اور صحت گرتی جا رہی تھی، صحت گرتی جا رہی تھی. حکما سے دکھایا گیا، معالجین سے دکھایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو شاید لوگ محاورے میں کہتے ہیں میرا کلیجہ جل رہا ہے، ان کا کلیجہ واقعی جل رہا ہے، اور یہ اسی کی بو ہے، اور یہ بچیں گے نہیں، اور یہ بچیں گے نہیں. تو اتنی محبت کرنے والا کوئی ہوگا کہ جس کا کلیجہ واقعی جلے اور اس کے منہ سے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آئے. انہوں نے کہا تھا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. صاحب کہا تھا کہ نہیں کہا تھا ممبر پر کھڑے ہو کے؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا بولیے قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لیں ان کی وفات ہو گئی. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ کیا ہے؟ زندہ جاوید، مرنے والا نہیں ہے. تو فرق واضح کر دیا نا. جو مر گئے ٹھیک ہے نا وہ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں. تو فرق خالق اور مخلوق کا ہم رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. گمراہی پھیلی ہے اور لوگ بیان کر جاتے ہیں، اس کا اثر کیا ہوگا کہ وہ کم ہوتے 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 پھر اللہ کے بیٹے بلا عقیدہ اس طرح ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز خاص طور پہ جو آپ سے عرض کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ حضرات کو عام طور پہ وہ تقریریں اچھی لگتی ہیں جس کے اندر تذکرہ ہو جہاد کا، ٹھیک ہے نا، قتال کا، مسلمان فوجوں کی تعداد کم ہو اور غیروں کی تعداد زیادہ ہو، صحابہ کرام نے بہادری دکھائی ہو اور وہاں اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہو اور فتح یابی ہوئی ہو. تو جنگ و جدال والے واقعات آپ کو بیان کرنا زیادہ پسند ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی سا آپ یہ بات سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں وہ لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو ٹھیک ہے نا ہدایت پہ لانے کے لیے آئے ہیں، رہنمائی کے لیے آئے ہیں. اپنے ہی امتی کو وہ کاٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور ان کی آنکھیں پھوڑنے کے لیے نہیں آئے. ٹھیک ہے نا. ایک بار میں لکھنؤ پڑھ رہا تھا، میں اسپانے میں تھا، تو صبح کو جیم کرنے جاتا تھا، تھوڑا شوق تھا، جیم میں جا کے ہاتھ پاؤں مارتا تھا. تو وہ شیعہ کا جیم تھا، نہیں اس میں شیعہ لوگ بھی آتے تھے. اب میں فجر بعد فوراً جاتا تھا، مار رہا تھا. تو وہ شیعہ تھا جو میرے ساتھ لگاتا تھا. عام طور پہ جیم میں جوڑی ہوتی ہے، 2 آدمی مل کے ساتھ لگاتے ہیں. تو وہ لگا رہا تھا. اس نے پوچھا مول صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جنگوں میں خود بنفس نفیس قتال کیا ہے؟ تو میں اول میں تھا اس وقت. کہا کہ سب میں کیا ہے، سب میں قتال کیا حضور نے. کہا کہ اپنے بڑے مولانا سے پوچھئے گا. پھر سے کس سے پوچھئے گا؟ اپنے بڑے مولانا سے پوچھئے گا کہ حضور نے بنفس نفیس کسی جنگ میں قتال کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، تم غلط کہہ رہے ہو. لیکن بعد میں جب علم بڑھا، کلاسیں آگے بڑھی، تو بات سمجھ میں آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں اپنے ہاتھ سے قتال نہیں فرماتے تھے، اپنے ہاتھ سے قتال نہیں فرماتے تھے. ایک موحد کا واقعہ ہے کہ وہ ایک نہیں چڑھ آیا تھا وسلم کے
لیکن قتل کرنے کے لیے تو آپ نے ایک صحابی سے نیزہ لے کے ایسے لگا دیا تھا تو اس کے گلے میں خراش آ گئی تھی. اب بقیہ میں آپ نے اپنے ہاتھ سے قتال، اس لیے کہ نبی کے ہاتھ سے جو قتل ہوگا وہ بھی دائمی جہنمی ہوگا. نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دونوں کیا ہوں گے؟ دائمی جہنمی. لہذا ایک نبی کو یہ گوارا نہیں کہ اپنے ہی تلوار سے اپنے امتی کو میں قتل کر. آپ تو ہدایت کے خواہاں تھے نا، ہر جگہ ہدایت کی دعا، ہر جگہ امت کی رہنمائی کی دعا، سارے لوگ آپ ہی کے امتی ہیں. تو ہمارے تقریروں کے اندر وہ تقریریں زیادہ ہوں جس کے اندر ہم حضور کا یہ پیغام پہنچانے والے ہوں کہ حضور کاہے کے لیے دنیا میں آئے اور آپ کے آنے سے کیا انقلاب آیا. ہو جانی بات. میں ایک بات سیدھی سی بتاتا ہوں آپ حضرات کو سن لیں. اللہ تعالیٰ ہے نہیں ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے، آپ لوگوں کو توفیق دے فرمائے کہ جو نظام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت دنیا کے اندر، وہ نظام بادشاہوں کا نظام تھا. اور بادشاہی نظام میں ہوتا یہ تھا کہ سارے لوگوں سے پیسے وصول کر کے خزانے میں رکھا جاتا تھا. کہاں رکھا جاتا تھا؟ خزانے میں. اور آپ بھی جان لیں کہ بادشاہ حضرات کوئی کام دھام نہیں کرتے، خیال لگے گا، کوئی پیسہ کماتے نہیں ہیں، وہ خزانے کے پیسے ہی کو اپنے مصرف پہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. اب جب کئی خاندانوں سے وہ بادشاہ چلے آئے تو ان کو شوق ہوا کہ ہم جس کرسی پر بیٹھتے ہیں وہ سونے کی کرسی ہو. کس کی ہو؟ وہ کرسی سونے کی ہو. جو ہم سر پہ پہنتے ہیں وہ ہمارا تاج سونے کا ہو جائے، ہمارا لباس سونے کا ہو جائے، ہمارے زیورات سونے کے ہو جائیں. لہذا بادشاہ کی خواہش کی تکمیل کی گئی، خزانے سے اتنا پیسہ نکالا گیا اور کرسی بنا دی گئی ان کے سونے کی. ان کے سر کا تاج بن گیا، ان کا ہاتھ کا کہہ لیجیے بازو بند بن گیا، پٹکا بن گیا، یعنی جتنی چیزیں وہ پہن سکتے تھے سونا کا پہن گیا اور سونا کا پہن کے بیٹھ گئے. بادشاہ سلامت، چلیے بھائی مان لیا گیا. اب بادشاہ کو دیکھا دیکھ ان کی بیوی کو جوش آیا کہ ہمارا بھی تاج ہونا چاہیے، ہم بھی تو رانی کم تو نہیں ان سے، ہمارا بھی یہ پٹکا ہو، بازو بند ہو، فلاں اور ڈھماکہ ہو. تو وہ اب نکالا گیا خزانے سے اور پیسہ ان کے لیے بنایا گیا تاج اور ان کے لیے فلاں. اب جب راجہ رانی دونوں نے تاج پہن لیا تو ان کے بچوں کو بھی جوش جاگا کہ ہم کیوں نہیں، ہم بھی تو شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں. لہذا مزید خزانے سے اور پیسہ نکالا گیا اور ان کے لیے بنا دیا گیا. اس طرح غریبوں کا پیسہ صرف بادشاہ سلامت کی کرسی اور تاج اور ان کے خانوادے کے تاج میں کیا ہونے لگا؟ خرچ ہونے لگا. اب شوق ہوا کہ نہیں ہم سونے کے پلیٹ میں کھائیں گے اور چاندی کے گلاس میں پانی پئیں گے، پورا برتن سونے کا، ڈنر سیٹ سونے کا، ہے نہیں، اور کہہ لیجیے جو ہمارا دوپہر کا کھانا کا تھا وہ پورا سیٹ سونے کا بنا دیا گیا، ٹیبل سونے کا، سب کچھ سونے کا بنا دیا گیا. اور اس طرح غریبوں کا پیسہ پورا آتا گیا اور ان کی خواہشات کی تکمیل ہوتی گئی. رعایا غریب تھی، غریب ہوتی چلی گئی. اب وہ بادشاہ بن گئے، بادشاہ کی بیوی کا بن گیا، ان کے بچوں کا بن گیا، وزیر کو شوق ہوا، وزرائن کو شوق ہوا، سپہ سالار کو شوق ہوا، سپہ سالار کی اہلیہ کو شوق ہوا. اس طرح یہ شوق بڑھتا گیا اور غریب رعایا پہ ٹیکس 2 گنا، 6 گنا، 4 گنا ہوتا گیا. اس طرح سارے لوگ پریشان ہو گئے ان بادشاہوں کے شوق کو پورا کرنے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کو یہ نظام ختم کرنا تھا. کیا کرنا تھا؟ نظام ختم کرنا تھا. لہذا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ امت محمدیہ کے مردوں کے لیے سونا حرام، ریشم حرام، سونے کے بلا گلاس میں پانی پینا حرام، سونے کرسی میں بیٹھنا حرام، یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئیں. لہذا اب جو ہوا کہ بیت المال کا جو پیسہ تھا، جو خزانے کا جو پیسہ تھا، اب کرسی بنانے میں خرچ نہیں ہوگا، اب تاج بنانے میں خرچ نہیں ہوگا، نہیں، بیویوں کے زیورات بنانے میں خرچ نہیں ہوگا. آپ نے تو صاحب کہہ دیا عائشہ جو زیور پہنی ہو زکوٰۃ نکالتی ہو، تو نہیں تو پھر تیار رہو قیامت کے دن جہنم کا زیور پہننے کے لیے. اپنی بیویوں کو یہ بتایا. لیکن ایسا نہیں کہ بیت المال سے پیسہ نکال کے زیور بنا دیا ہو، نہیں، جو پہنتی ہو اس کا زکوٰۃ نکالتی کو نہیں، اگر ہاں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تیار رہنا قیامت کے دن، نہیں، جہنم کا زیور پہننے کے لیے. اس طرح کی جب آپ نے وعدے فرمائی ہیں تو پھر یہ سب چیزیں ختم ہوئی تو جو پیسہ تھا بیت المال کا بیت المال آ رہا اور وہ پیسہ پھر خرچ ہوتا تھا کن پہ؟ غریب رعایا پر. کیا ہوتا تھا؟ غریب رعایا پر. یہ نظام ہوا عربوں کے اندر. اس کے بعد اسی نظام کو لے کے صحابہ کرام کہاں نکلے ہیں؟ آگے دنیا میں نکلے ہیں، عجم کی دنیا میں نکلے ہیں. اور یہ تھا کہ یا تو اسلام قبول کر لیں آپ حضرات، اسلام قبول نہیں کرتے، کوئی جبر نہیں، کوئی زور نہیں، تو پھر اسلامی نظام قائم ہو جانے دیں، یعنی بادشاہوں کے تمام ٹیکسز ختم ہوں گے اور بیت المال کا پیسہ غریبوں کو تقسیم ہوگا، ان کے فلاح بہبود کے لیے خرچ ہوگا. تو جنہوں نے مان لیا کہ ہاں اسلامی نظام قائم ہو جائے، ان کے باقی رہی، ان کی زمینیں باقی رہی، ان کے سب کچھ باقی رہے، صلح ہو گئی ان سے، یہ جزیہ دیں گے اور رہیں گے.
لہذا یہ نظام جب بڑھا ہے تو لوگوں کو بڑی خوشحالی اور بڑی فارغ البالی گویا کی نصیب ہوئی۔ اس کے ایک ادنا سی مثال میں دیتا ہوں، جس وقت ابھی لڑائی چل رہی ہے جو فلسطین میں اور ارض مقدس کے تعلق سے، وہ بھی وہ زمین کا حصہ تھا جو رومن امپائر کے ماتحت گویا کی تھا، اور وہ لوگ رومن بادشاہ کو ٹیکس دیا کرتے تھے، اور وہ رومن بادشاہ وہاں کا ٹیکس لے کے دنیا بھر کے جنگوں میں خرچ کیا کرتا تھا، اور وہاں کے لوگوں کو پلٹا کہ وہ پیسہ خرچ نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے مصر کے لوگ کی حالت بالکل دوبھر تھی۔ صحابہ کرام مصر پہنچے ہیں اور وہاں کو حضرت سعد بن عمرو بن عاص نے مصر کو فتح کیا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا وہاں کا بیورا لکھ کے بھیجا ہے کہ یہاں ایسا ایسا مسئلہ ہے، نالے پورے بھر گئے ہیں، لیکن نہیں گرمی کے اندر سینچائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، کاشتکاری بالکل چوپٹ ہے۔ لہذا حضرت فاروق اعظم نے وہاں کا پورا خط پڑھنے کے بعد نہیں وہاں سے کہا کہ میں بیت المال سے 20,000 درہم بھیج رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ 20,000 درہم بھیج رہا ہوں، مزدور رکھ کے تمام نالے صاف کراؤ، سینچائی کا بندوبست کرو، زمینیں کاشتکاروں کو الاٹ کر دو۔ کیا کر دو؟ زمینیں کاشتکاروں کو الاٹ کر دو۔ لہذا وہ خط آیا ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا جو زمین جوتتا تھا وہ زمین کاغذ ان کو دیا گیا، کاغذ ان کو الاٹ کیا جا رہا ہے، گویا کہ دستاویز بنا کے ان کو دیا جا رہا ہے، اور مزدور رکھے گئے مسلمانوں کی طرف سے۔ وہ تمام وہ نالے جو پانی نکاسی کا کام کرتے تھے ان نالوں کو صاف کرایا گیا، اور سینچائی کا پورا نظام کیا گیا۔ اب ذرا میرے عزیزوں بتاؤ کہ وہ مصر جو بالکل چوپٹ تھا اور جہاں کے لوگ سے صرف ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، مار کے پیٹ کے سزائیں دے کر وہاں کے بچوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، اور وہاں کے لوگ پریشان تھے، جو کاشت کرتے تھے اس کا 80% ہے کہ نہیں یہ بادشاہ حضرات کے ٹیکس کے نام پر لے لیا جاتا تھا، صرف 20% یا 10% ان کے پاس بچتا تھا، جسی پر وہ ہے کہ نہیں پورے اپنے گھر بھر کی گویا کی کھانا پینا سب اسی میں تھا۔ لہذا وہ لوگ پیٹ بھر کی روٹی نہیں پاتے تھے، اور تن ڈھانکنے کپڑا ان کو میسر نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام جب وہاں گئے ہیں تو زمینیں ان کو دے دی گئی، اب ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا اتنے بھاری قدر ماترا میں کہہ لیجئے، اور ان کا کھیتی کا بندوبست اچھا کیا گیا ہے کہ نہیں، نالی سب صاف کر دیا تاکہ برسات کا پانی نالوں سے اٹکے نہیں اور فوراً ندی میں نکل جائے تاکہ سیلاب سے فصلیں خراب نہ ہو، اور جب گرمی کا موسم آئے تو انہیں پانی کو اسٹاک کیا گیا جس سے ان کی سینچائی کا کام ہو۔ جب مصر والوں نے یہ دیکھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے نالے صاف کروا رہے ہیں اور ہمارے سینچائی کا بندوبست کر رہے ہیں، زمینیں ہم کو الاٹ کر دی ہیں، بہو بیٹیاں محفوظ ہو گئی، کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا ہے، کیا بادشاہ ہو کیا رعایا ہو، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ تو پتہ لگا یہ مسلمان لوگ ہیں، یہ اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو پورا مصر ہے کہ نہیں ہلکا بگوش اسلام ہوا۔ انہوں نے مارے محبت کے صحابہ کرام کا لباس اختیار کر لیا، ان کی زبان اختیار کر لی، ہے کہ نہیں؟ یہ تھا مشن صحابہ کرام کا کہ وہ انسانوں کو نجات دینے کے نکلے تھے، قتل کرنے کے لیے ارے بولیے نہیں نکلے تھے۔ قتل ہوا کون؟ کہ جو راستے میں مزاحمت کے لیے آیا کہ ہم یہی نظام رکھیں گے، ہم عوام کو لوٹیں گے اور ہم کھائیں گے، تم بیچ میں مت آؤ۔ تو یہ گنڈے تھے، چاہے وہ بادشاہ کہلانے کے ہوں، چاہے کہنے کو وزیر ہو، چاہے سپہ سالار ہو، چاہے فوجی ہو، لیکن کام کیا تھا ان کا؟ عوام سے ٹیکس کے نام پر پیسے وصولنا اور اپنے ہے کہ نہیں محلوں میں عیاشی کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ یہی گنڈے سامنے آئے، بادشاہ صحابہ کے سامنے لڑنے کے لیے کون آیا؟ بادشاہ آئے، وزیر آئے، ان کی فوجیں آئیں، اور صحابہ کرام نے ان گنڈوں کی ہتھیلی گھمائی ہے اور ان کی گردن توڑی ہے اور ان کو ہٹایا ہے اور عوام کو ان کی غلامی سے آزادی بخشی ہے۔ تو یہ مشن تھا جس مشن کو لے کے صحابہ کرام نکلے تھے۔ جب وہ آزاد ہوئے ہیں تو کہنا نہیں پڑا، خود بخود انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور زبان اختیار کر لی، لباس اختیار کر لیا، اور صحابہ کرام کے خدا کو خدا مانا اور صحابہ کرام کے رسول کو رسول مان لیا۔ یہ محبت کی بات تھی۔ محبت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی احسان کرتا ہے تب تو ارے بولیے۔ تو عوام یہ سمجھی کہ یہ ہمارا نجات دہندہ ہے اور ہم کو انسانوں کی غلامی سے نجات دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا یہ مشن تھا، اسی کا نام جہاد ہے، اسی کا نام جہاد ہے۔ بے قصوروں کو مارنا، کمزوروں کو دبانا، ہے کہ نہیں، اپنے سے کمتر کو ہاتھ پاؤں توڑ دینا، اس کا نام عزیز و جہاد نہیں ہے۔ ہم تو غریبوں کو مدد کرنے والے ہیں، کمزوروں کو سہارا دینے والے ہیں، بوڑھی ماؤں کا گٹھڑے اپنے سر پر ڈھونے والے ہیں، اور کمزور بھائیوں کے بازو کا ہم بازو بننے والے ہیں۔ ہم غریبوں کو نہیں ستاتے، ہم پریشان حال کو پریشان نہیں کرتے، ہم مظلوموں کی بد دعا سے بچتے ہیں، ہم ظالموں کی کلائی پکڑنے والے اور گنڈوں کو ٹھیک کرنے والے ہیں۔
ہے کہ نہیں؟ ہم گنڈوں کے اوپر کے ڈان ہیں. اللہ نے ہمیں جہاد کی حکم دی ہے کہ ہم تمام گنڈوں کی گنڈا گردی ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. تو یہ گنڈوں کی گنڈا گردی ٹھیک کی تھی صحابہ کرام نے، جو رات کو نماز پڑھتے تھے اور دن کو ان گنڈوں کی کلائی گھماتے تھے. اور جو سب سے بڑا سپہ سالار ہوتا تھا وہ سب سے بڑے گنڈا یعنی بادشاہ خبر دیا کرتا تھا، ہے کہ نہیں، کہ تم پیچھے رہنا، میں نمٹوں گا اس سب سے بڑے کمینے سے. کہنے کو بادشاہ ہے لیکن کام کیا ہے؟ گنڈا گردی. جس کی بیٹی اچھی لگی اٹھوا لیا، جس کی بہن اچھی لگی اٹھوا لیا، اور کہنے کو بادشاہ ہے. ارے بادشاہ کی کام انصاف ہے، مال کی تقسیم کرنا ہے، بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ہے. لیکن جب وہی بادشاہ یہ کام کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسلام کا یہ ہے کہ نہیں خدمت والا ہے کہ نہیں رخ ہم دب جاتا ہے، ہمارے تقریروں کے اندر نہیں آ پاتا. عزیزو اس کو اجاگر کرنا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ خالی کاٹا ماری کرنے والی جماعت ہے، جہاں جائیں گے کاٹیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، ہے کہ نہیں، یہ تماشا کریں گے، لہذا ان کو حکومت میں نہ آنے دو. لیکن جہاں اللہ کے نیک بندے آئے ہیں، ہے کہ نہیں، چاہے افغانستان ہو، وہاں انہوں نے انصاف قائم کیا کہ نہیں کیا. اور گنڈا سب سے بڑا امریکہ ہے کہ نہیں ہے، اس کی گنڈا گردی کو انہیں مٹی ملایا کہ نہیں ملایا ہے. حماس والے ہمارے بھائی اسرائیل لڑ رہے کہ نہیں لڑ رہے؟ تو سب سے بڑے گنڈا گردوں کے گنڈا اسرائیل ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی گنڈا گردی کو پکڑ کے پیٹا کہ نہیں پیٹا؟ تو یہ ہمارے جیالے ہیں جو گنڈوں کو نہیں بخشتے ہیں اور وہاں کے عوام پر کوئی ظلم نہیں کرتے. آپ نے دیکھا بھی کہ جن کو کڈنیپ کیا بھی ان لوگوں نے عزت کے ساتھ ان کو پھر واپس کیا، پانی کی بوتلیں دی، کھانے کو دیا تاکہ وہ اپنے گھر تک پہنچے. یہ ہمارا شیوا کبھی نہیں رہا، انشاءاللہ کبھی نہیں رہے گا. لیکن ہم کو اپنے اس کام کو لوگوں کے ساتھ متعارف کرانا ہے کہ ہم نے یہ دنیا کی خدمت کی ہے. اس وجہ سے عالم اسلام ہے کہ نہیں پھیلا ہے. صرف تلوار چلانے کے ہے کہ نہیں ہم قائل نہیں ہے، وہ تو مجبوری کی ایک شکل ہے کہ راستے میں بالکل مزاحمت کر کے آ جائے تو اس ریکارڈ کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ. ہم بزدل نہیں ہیں، ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم گنڈوں کے گنڈا گردی سے ڈرتے نہیں. ہم شہادت کو عین کامیابی سمجھتے ہیں. یہ گنڈے ختم ہو جائیں گے، دنیا کے انسان فلاح پائیں گے انشاءاللہ. کل بھی ہمارا شیوا تھا اور آج بھی ہمارا شیوا رہے گا. ہم گنڈوں کی گنڈا گردی سے نہیں ڈرتے اور ان سے لڑنا عین ثواب سمجھتے ہیں، اور اسی کا نام کیا ہے؟ جہاد ہے. اللہ تعالی ہم کو صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے اسلام کی یہ شبیہ پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ٹھیک ہے نہیں. اور آپ حضرات سے آخری بات جو عرض کرنی ہے، آپ یہاں رہے ماشاءاللہ، اس کے بعد شاید اس طرح جمع ہونا ہے کہ نہیں ممکن نہ ہو. جو آپ نے تکلیفیں برداشت کی، جو آپ نے مشقتیں اٹھائیں، ہے کہ نہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس مشقت اور تکلیف کے عوض میں علم نافع عطا فرما دے. اور جو حضرات آپ لوگوں نے مدرسے کی خدمت کی، جنہوں نے جتنا کام کیا، ایسا تو نہیں کہ ہمارا آپ نے مطلب کسی خاص ذاتی کام کیا ہو، مسجد کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا ہو، اے اللہ تو اپنے طرف سے ان کو ہے کہ نہیں علم نافع عطا فرما دے، ان سب بچوں کو صحت نصیب فرما دے اور انہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اور جو میں نے بات کہی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہے کہ نہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کی کہہ لیجئے ہے کہ نہیں ایک طرح سے قیادت کرنے کی اور اسلام کو پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ماشاءاللہ سب لوگ حفاظ کرام ہیں، اکثر ہے کہ نہیں اکا دکا کوئی نہیں ہے، سب لوگ تراویح پڑھائیں گے ماشاءاللہ، ہے کہ نہیں. تراویح میں کوشش یہ کیجئے کہ قرآن کو صاف پڑھا جائے، قرآن کو صاف پڑھا جائے. اگر پیچھے کے لوگ گھبراتے بھی ہیں تو ان کو تسلی دیجئے، فضائل بیان کیجئے، ہے کہ نا. کہیے قرآن ایسا سنیے کہ سال بھر میں ایک ہی بار تو موقع آتا ہے قرآن سننے کا اور سنانے کا. 5 منٹ کا فرق پڑتا ہے، 10 منٹ کا فرق پڑتا ہوگا. اگر اطمینان سے آدمی پڑھے گا تو غور سے وہ سنیں گے. آپ کو یاد کمزور ہے یا سال بھر نہیں پڑھ سکے ہیں تو رمضان میں موقع ہوتا ہے گردان کر لیجئے، دوہرا لیجئے. خوب اچھے سے قاعدے کے ساتھ آپ بھی اطمینان کے ساتھ قرآن سنائیے. یوں سمجھیے کہ میں اللہ کو یہ کتاب سنا رہا ہوں، مقتدی کو نہیں. اور مقتدی کی خواہش کی تکمیل کے لیے جلدی نہیں، اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوں. باقی اور چیزوں میں کچھ کمی کریں تو کر لیں، درود شریف نہ پڑھیں، دعا معصورہ نہ پڑھیں، وہاں وقت بچا لیں، لیکن تلاوت میں کمی نہ کریں. بات سمجھ رہے کہ نہیں. فقہ کرام نے اجازت دی کہ قوم کے اگر اکتانے کا اندیشہ ہو تو درود شریف چھوڑا جا سکتا ہے، دعا معصورہ چھوڑی جا سکتی ہے تراویح میں، لیکن تلاوت کے اندر کمی یا تیزی نہیں کیا جائے گا. اور یاد نہیں تو یاد کیجئے، محنت کیجئے. رمضان میں بہت یاد ہوتا ہے، دن بھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ خوب اچھا یاد ہوگا. اطمینان کے ساتھ تراویح پڑھائیے. لوگ کتنا ہڑبڑائیں ہے کہ نہیں، ہم سے زیادہ آرام طلب لوگ سعودی عرب میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہاں کسی مسجد میں بھی یہاں کی طرح گڑبڑ سڑبڑ تراویح نہیں ہوتی ہے.
साफ साफ है, किसी मस्जिद के अंदर वहां जो लोग काम करते हैं ड्राइवर सब बताते हैं कि कौनो मस्जिद में इतना गड़बड़ सड़बड़ या लमुन तालमुन ना हला हो जाए। हाँ, हर जगह इत्मीनान तरावी होती है। हालांकि वो हमसे ज्यादा आराम तलब है कि नहीं, हम तो मुशक्कत काम करने वाले, झेलने वाले हैं, तो हम जरा अच्छे से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप हजरात की जिम्मेदारी की रिवाज डालिए। यहाँ अपने यहाँ भी देहातों में खाली वो है, शहरों में देखा, दिल्ली जाता हूँ है कि नहीं, आगरा जाना हुआ है, सब जगह तरावी लोग आराम से पढ़ते हैं और उस वहाँ ज्यादा भीड़ लगती है जहाँ के हाफिज साहब खूब रुक रुक के इत्मीनान से पढ़ते हैं और वह भूलने को आयत नहीं समझते हैं। ठीक है, बोलते हैं तो बताया जाता है, लेकिन साफ कितना पड़ता है। और हमारे यहाँ बाद में एक को ना भूले लो पूरा कुरान खत्म हो गया, तो हाफिज साहब जानते कितना भूले नहीं भूले। लुकमा देने वाले को लुकमा देने का मौका नहीं देते, लेकिन समझते कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप इस भरम को दूर कीजिए। नहीं, हरम के जो आइम्मा है वो भी भूलते हैं, उनको भी लुकमा दिया जाता है, उसको बुरा तो नहीं मानते वो लोग, आराम से रुक के लुकमा सुन लेते हैं और फिर पढ़ते हैं। और समझ आ रही है? तो ये रिवाज आप डालिए, माशाअल्लाह आप इलाके में फैलेंगे। जहां भी तरावी पढ़ाइएगा वहां के लोगों को इत्मीनान से कुरान सुनने का है कि नहीं और सुनाने का आदत डालिए। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना कबूल फरमा ले। जो कब कोताहियां हुई हमारी तरफ से, सरदा की तरफ से, उसके लिए आपके हुजूर हम की माफी की दरखास्त करते हैं। आप माफ फरमाएं और हक हलाल फरमाएं। हम आपका हक हलाल करते हैं, अब हमारा हक क्या कर दें? हमारा मतलब इस हलाल कर दें और दिल में कोई गुबार लेके न जाए। और इस इदारे के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह इदारा कायम रहे, दायम रहे, आगे चलता रहे, ताकि हमारे आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह इससे इस्तेफादा करें और इल्म दीन पढ़ के यहाँ से क्या हो, फारिग हो। क्योंकि अभी जो बहाल का माहौल है मेरे अजीज़ों, यूपी का हो चाहे बाहर का हो, जरा वहाँ बहुत तअस्सुब है। आप लोग अभी नहीं गए हैं, जाएंगे तो समझ में आएगा है कि नहीं। बिहारी यूपी का या बिहारी गुजराती का बड़ा तासुब होता है, वहाँ बड़ी परेशानी होती है कि नहीं। आमतौर पर चंपारण के, बिहार के तलबा पूर्णिया रलिया के पढ़ने में ठीक ठाक रहते हैं, तेज रहते हैं, तो वो तासुब का शिकार हो जाते हैं। तो ये आपके लिए गनीमत है। यहाँ कोई आपको बिहारी तो नहीं कहता ना, अरे बोलिए, कोई बिहारी कहता है, लेकिन जब बाहर इदारों में जाएंगे तो वो सुनने को मिलेगा बिहारी है, क्या है, बिहारी है। तो इस इदारे के शाह को आप नुकसान न पहुंचाइए, है नहीं। इस इदारे को जो शशुम तक चल रहा है चलने दीजिए, ताकि हमारे इलाके के बच्चे यहाँ इत्मीनान से, है नहीं, मेहनत से पढ़ के इंशाअल्लाह शशुम के बाद आगे जाएं। बड़े इदारों में सलाहियत बनती है, अव्वल दोम सोम शहर तक बनती है, इसी में मेहनत हो जाती है। छोटे इदारों के अंदर चूँकि इसाज़ा सबक सुनते हैं, इम्तहानात होते हैं, तो उसमें ज़रा सबक याद हो जाता है। बड़े इदारों में छोटी क्लासें कमज़ोर होती हैं और छोटे इदारों में बड़ी क्लासें क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं। तो छोटे इदारों में छोटी क्लासें पढ़नी चाहिए और बड़े इदारों में बड़ी क्लासें, है क्या नहीं, पढ़ने के लिए आकाबिर कहते हैं। मतलब क्योंकि छोटे में बच्चे कम रहते हैं, सबसे ठोक ठाक के सुनना सनाना हो जाता है, तो सलाहियत बन जाती है माशाअल्लाह। और उसी पर फिर आगे आपको चलना होता है। सलाहियत बाद में नहीं बनती, यही अव्वल दोम सोम चाहरुम तक है। जैसे मस्जिद आपके सामने बन रही है, अभी ढल रही है, पिलर ढल रहे हैं, है क्या नहीं। ये ढलना हुआ है कि अव्वल दोम सोम चाहरुम में होता है, उसके बाद तो खाली पलस्तर होता है। तो मजबूती नीचे होगी तब तो पलस्तर अच्छा लगेगा, वरना नीचे मजबूती ना हो, ऊपर कितना प्लस्तर करेंगे और कितना रंग रोगन जाड़ेंगे, सब झड़ जाएगा, है क्या नहीं। तो अव्वल दोम सोम चाहरुम समझे कि आपकी ढलाई हो रही है, उसके बाद फिर है क्या नहीं प्लस्तर होगा और फिर पुशारा होगा। तो जितनी मजबूत ढलाई होगी उतनी मजबूत आलिम बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना कबूल फरमा लें और तलबा अजीज आपस में माफ़ी तलाफ़ी कर लें। कोई दिल में किसी तरह की कुदूरत, कीना, बुग़्ज़, इनाद लेके यहाँ से न जाए, न तलबा का न इसाज़ा की तरफ से कोई ऐसी बात हो उसको भी लिल्लाह फिल्लाह माफ़ करें। होता है अनजाने में किसी बात तकलीफ हो जाती है या आपकी किसी हरकत तकलीफ हो जाती है कि नहीं, हम भी सब माफ़ करते हैं, आप भी माफ़ कीजिए। एक दूसरे का हक हलाल करके एकदम साफ आईने की तरह दिल लेके और साफ आईने की तरह दिल छोड़ के यहाँ से जाइए, फिर जहाँ मिलिए इंशाअल्लाह सलाम अलैकुम, है क्या नहीं, बशास के साथ मिलेंगे। वरना यही कुदूरत ढोते रहेंगे 10 साल 20 साल और मिलेंगे तो वो याद है, वो हमारी प्लेट फेंक ले रहे, हमारे बाल्टी फोड़ ले रहे, यही है। बाल्टी फोड़ क्या बाल्टी फूटी प्लेट फेंका, छोटी छोटी बातें हैं। आपको भी हंसी आएगी बाद में इन छोटे बचकाना हरकतों पर, लेकिन हमारा प्लेट फेंक दिया था, गोश्त रखे थे गोश्त उलट दिया हमारा, उसके लिए नाराज हो गए। तो माना कि हमको थोड़ा शोरबा तो हमने नहीं दिया, बस पेटी पलट दिया।
یہ دل میں لیے ہیں، اب 10 سال کے بعد مل رہے ہیں، وہ بڑا عالم بن گیا، اور یہ ہمارا بیٹی پلٹا تھا اور میرا شروع پورا پلٹ دیا تھا، یہ سب چیزیں یہی چھوڑی انشاءاللہ۔ چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں، ایک ساتھ آدمی رہتا ہے تو ہو ہی جاتا ہے کہ نہیں؟ سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو بندے کے ہے کہ نہیں ان چیزوں کو معاف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے، ہے کہ نہیں؟ بہترین عالم بنائے، ہے کہ نہیں؟ دین کا خادم بنائے، ہے کہ نہیں؟ اچھا بولنے والا بنائے، اور ہر ناحیے سے آپ کو دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ آپ جہاں رہیں، دنیا کے جس حلقے میں رہیں، ہے کہ نہیں؟ اسلام کی نمائندگی کریں اور دین کی خدمت کریں، یہی ہم تمام اساتذہ کی یہ خواہش ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہے کہ نہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جنت میں جگہ نصیب فرما دے، اور جہنم سے ہم سب کو امان، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔